बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, हम एक ऐसे देश में बसते हैं, एक ऐसे मुल्क में बसते हैं जहां अब से 3 दिन पहले सिर्फ जो है वो 42 अफराद एक कॉन्वॉय में जो कि हिफाजत में जा रहा था, एहलकारों की हिफाजत में जा रहा था, मुहाफ़िज़ों की हिफाजत में जा रहा था, वो मार दिए गए। और उसके बाद से वहाँ पर एक तफ़रक़े की आग अब जल रही है। कुर्रम एजेंसी के अंदर पारा चनार के ये जो मज़लूम मारे गए, उसके बाद से अब दोनों अतराफ़ पे जो है वो लोगों को मारा जा रहा है और एक जंगो जदल का एनवायरनमेंट है। पिछले 7-8 महीने में कुर्रम एजेंसी के अंदर जो अमन है वो चंद दिनों का मेहमान होता है, आता है और चला जाता है। एक ऐसे मुल्क के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा है, उसी मुल्क की जो हुकूमत है या उसी मुल्क के जो सूबा है, उसकी हुकूमत तैयारी कर रही है इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, और अब से थोड़ी देर के बाद ये चढ़ाई जो है वो मुकम्मल शायद हो भी जाएगी। ये तमाम काफ़िले इस्लामाबाद में एंटर हो जाएंगे। रियासत अलग खामोश तमाशाई है जो कुछ कुर्रम के अंदर हुआ है। ये अमन व अमान की सूरत हाल क्यों तरजीहात नहीं बन सकती? ये दहशत गर्दी, फ़िरकावारियत का ख़ात्मा क्यों नहीं हो सकता? और वफाकी हुकूमत क्या इसके ऊपर कर रही है? ये सब सवालात अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन तरजीहात क्या है रियासत की, ये सबसे अहम सवाल है। दूसरी जानिब आप देखिए कि जो चढ़ाई और जो काफ़िला आ रहा है, उसका एक ही मकसद है कि वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, और रिहा करवाने के लिए वो इस तरह के जत्थे को लेके इस्लामाबाद आएंगे। इससे पहले भी हमने जत्था साजियाँ देखी हैं, कभी कोई मजहबी तंजीम आ जाती है, कभी कोई किसी और तरह से आ जाता है। क्या किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर इस तरह के इन्वायरमेंट में काम हो सकता है? मईशत बेहतर हो सकती है? तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, आए दिन यहाँ पे हड़तालें रहती हैं, दुकानदारी ख़त्म हो गई है, तजारत ख़त्म है, और जो बाहर से वफूद आए हैं वो अलग एक नज़ारा देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो कि जल रहा है और हो क्या रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एक कांस्टेबल की शहादत की खबर भी हमने सुनी है। उसका खून किसके हाथ पे है कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ एक ही नारा है कि इमरान खान साहब को रिहा करना है, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने अवाम को, जिनको वो अवाम कहते हैं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लेके आ रही है। पंजाब से अवाम अभी तक हमें नज़र नहीं आए हैं, सिंध से नहीं आए, हो सकता है बाद में ज्वाइन कर लें, लेकिन ताहाल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ से लोग आए हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या वाकई इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी, उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि मुज़ाकरात का एक अहम नुक्ता है? इस वक्त भी इस्लामाबाद में मिनिस्टर्स इनक्लेव में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब हैं, अमीर मकाम साहब हैं हुकूमत की जानिब से, दूसरी जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इस बातचीत का क्या नतीजा होगा, क्या शराइत होंगी, और क्या अगर वो शराइत तस्लीम हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा? क्या ये रोज़ रोज़ देखने को मिलेगा? ये फ़ाइनल कॉल जो है, ये फ़ाइनल कॉल है या नहीं है? ये एहतजाज कामयाब है या नाकाम है? इसकी कामयाबी की सूरत में क्या निकलेगा, इसकी नाकामी की सूरत में क्या होगा, और हम कहाँ खड़े हैं बतौर अवाम, बतौर रियासत? ये बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। बुशरा बीबी साहिबा बाकायदा सियासत में लॉन्च हो चुकी हैं, और आपने उनकी तकारीर सुनी, सऊदी अरब के ऊपर उनके बयानात आपने सुने। वो बयानात जो हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत जो है वो यू टर्न लेने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ताहाल वो यू टर्न नहीं है कि उनके इस जो बयान था कि इमरान खान साहब के वहाँ पे नंगे पाँव जाने के ऊपर जो है वो कहा गया कि ये क्या उठा लाए हो, इसके ऊपर अभी तक जो है कोई वजाहत उस तरह की सामने नहीं आई। लेकिन इसके मकासद क्या थे ये भी बहुत अहम है जानना। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खाब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, तबसरा निगार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतहर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और मेहरबानो कुरैशी साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। वो एहतजाज में हैं लेकिन हमें वीडियो पे ज्वाइन करने की कोशिश ज़रूर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुस्तफ़ा, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आती हूँ कि ये जो कुर्रम एजेंसी में हुआ अफसोसनाक, जो अब ये जत्थे साजियाँ होती हैं, और ये कोई भी सियासी हुकूमत हो, यानी कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी मजहबी जमात हो, ये कब तक होता रहेगा कि आप इस्लामाबाद को फ़तह करने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात का इन्वायरमेंट हो और आप अपनी शराइत के ऊपर जो है वो बात करें? जी शुक्रिया। अगर इज्तिमाई दानिश कोई चीज़ होती है तो फिर ज़ाहिरी बात है इज्तिमाई बेवकूफ़ी भी कोई चीज़ होगी, और अगर इज्तिमाई बेवकूफ़ी भी एग्जिस्ट करती है तो फिर इसका मतलब है इज्तिमाई बेहिसी भी एग्जिस्ट करती होगी। 100 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं इस वक्त पारा चिनार में। जी हाँ। सूबाई हुकूमत का ये पैगाम है उनके लिए
کہ ہم ذرا اسلام آباد سے ہو کے آتے ہیں, تم ہمارے لیے اتنے اہم نہیں ہو. وفاقی حکومت کا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ابھی انتظار کرو, ہم جو آ رہے ہیں ان سے نبٹ لیں. دونوں اطراف میں اور معاشرے میں بے حسی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ ہمارے ملک میں روزمرہ کی بنیاد پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں, لیکن ہم مڑ کے بھی پیچھے نہیں دیکھتے. ان 100 لوگ جو وہاں پر شہید ہوئے, جو اس وقت ہزاروں لوگ ایک ایسی خوف کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, ان کے پاس ہمارے لیے کوئی جواب نہیں. ہم اس وقت اپنے اس سیاسی تناؤ میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے کہ اس وقت اس ملک کے جو حالات ہیں وہ کس نہج پہ پہنچ چکے. 12 لوگ آپ کے پارا چنار کے علاوہ خیبر پختونخوا میں آج سے 5 دن پہلے شہید ہوئے, آپ کے فوجی جوان شہید ہوئے. بلوچستان میں آپ نے ایک آپریشن کا اعلان کر رکھا ہے جو وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں, 2 فرنٹس پہ اب آپ کو پاکستان کو آنے والے وقتوں میں لڑائی سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ 2 فرنٹس پہ لڑائی لڑنی پڑے گی. ایک طرف خیبر پختونخوا میں مذہبی دہشت گردی اور بلوچستان میں نیشنلسٹ دہشت گردی. اب 2 فرنٹس پہ جب آپ نے لڑنا ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے باقی پورے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال ہو, وہاں پر آپ سیاسی طور پر ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہو, ورنہ آپ وہ جو 2 فرنٹس پہ لڑائی لڑنی ہے نہیں لڑ سکیں گے. آج نہ ہم خیبر پختونخوا ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ٹی ٹی پی ہوا, کیسے ہوا, نہ ہم پارا چنار ڈسکس کر رہے ہیں, نہ ہم بلوچستان ڈسکس کر رہے ہیں. ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ جناب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور لیڈران کا کیا بنے گا. اس سیاسی کو اس وقت ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, اس ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سارے معاملے میں دیکھیں, حکومتیں ہمیشہ بڑا دل دکھاتی ہیں, اختیار حکومتوں کے پاس ہوتا ہے, طاقت بھی حکومت کے پاس ہوتی ہے, لیکن اس اختیار اور طاقت کے ساتھ اگر آپ وسیع القلبی نہ دکھائیں تو پھر تو گزارا نہیں ہو سکتا. پچھلے 1.5 سال میں بھی جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے, اسلام آباد یہاں سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہم نے لوگوں کے گھر توڑے ہوئے جاتے ہوئے دیکھے. یہاں سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر جو F7 کے اندر اجاز چودھری صاحب کا جو پی ٹی آئی کے ایم این اے جو ان کا گھر ہے, چادر 4 دیواری کا تقدس آپ نے پورے ملک میں پامال کیا. دوسری طرف وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج بھی اگر ریلیکسیشن چاہ رہے ہیں تو مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری طرف نظر کرم دوبارہ کرے. تو ہم یہ سیاست کو بھی کہاں لے آئے ہیں؟ سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا, آپس میں ہی بیٹھ کر حل نکالنا پڑے گا. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی چیلنجنگ ہو گئی ہے, اور حکومت کی بے وقوفی کہ انہوں نے پورا ملک بند کر دیا. آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک اوور ری ایکشن دیا, جڑواں شہروں میں چھوڑ کے اس راولپنڈی اسلام آباد کو, پورے پاکستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو آپ نے درہم برہم کر دیا, موٹر ویز بند کر دیں. اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی عقل کا اندازہ کریں کہ ایک طرف کہتے ہیں, اور کافی حد تک اس بات میں وزن بھی ہے, کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر بھی ہو رہے ہیں, ابھی سٹیبلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, گروتھ والا کوئی چکر نہیں ہے. آپ کی انفلیشن, مہنگائی بڑھنے کی رفتار تھوڑی کم ہوئی ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے, تو لگ رہا ہے ایسے کہ یار ہو سکتا ہے کہ چند ماہ کے اندر جو شرح ترقی ہے وہ واپس آ جائے. یہ لڑائی میں اور الجھتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کو تو چاہیے کہ بیٹھ کر معاملات کو کیا ریاست بلیک میل ہو جائے کہ مطلب جو بھی آئے, کل کو فرض کیا کوئی جو ٹی ٹی پی ہے وہ آ جائے جتھا لے کے. نہیں, اب ٹی ٹی پی کو اور آپ سیاسی جماعت کو تو نہیں کمپیئر کر سکتے, نہیں کر سکتے, مگر بالکل میں اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, مولانا فضل الرحمان بھی آئے, اس سے پہلے بے نظیر بھی آئی ہیں, اس سے پہلے نواز شریف بھی آئے ہیں. لیکن ایک سارے سیاستدانوں کی ایک تاریخ ہے اسلام آباد ہسٹری بھی ہے. اسی اسلام آباد میں جلاؤ گھراؤ ہوا تھا, اسی اسلام آباد کے اندر 126 دن کا دھرنا ہوا تھا, جو خوف کی فضا اسلام آباد کے اندر ہوئی تھی وہ کبھی پہلے نہیں ہوئی. لیکن جو اس سے پہلے اسلام آباد شہید بی بی بھی لانگ مارچ لے کر آئیں, میاں نواز شریف صاحب بھی تحریک نجات انہوں نے کی تھی اور پھر لانگ مارچ کی تھی اسلام آباد کی طرف, پی ڈی ایم بھی آئی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے, تحریک لبیک بھی آئی. فرق یہ رہا, اور خصوصاً میرے خیال سے تعریف بنتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور جے یو آئی کی, کہ واحد ان کا ایک مارچ تھا جو اسلام آباد آیا, پہنچا, اور اس کے اندر ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا.
ہزاروں آدمیوں کا اجتماع اپنی جگہ پر قائم رہا، نہ کسی ریاست کے اہلکار سے وہ الجھے۔ یہ جو وائلنس کا عنصر ہے، یہ وائلنس کا عنصر 9 مئی ہوا، اس نے تحریک انصاف کی سیاست کو برباد کیا۔ فرق تو ہوا نا پھر سیاسی جماعت لیکن وہ ایک سیاسی جماعت کی طرح کرنا چاہیے۔ اگر وہ پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں تو راستے میں کنٹینر لگا کے راستے بند کر کے ان کے اوپر شیلنگ کرنے کی کیا تک ہے؟ کیا بد اعتمادی کی جو فضا ہے، بد اعتمادی کی فضا ساتھ بیٹھ کے دور کی جا سکتی ہے؟ وہ کیسے بیٹھے؟ وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو ماضی کے پروٹیسٹس رہے ہیں ان کے اندر وائلنس کا عنصر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو اب اس نہج پر بھی تو نہیں لے کے جا سکتے کہ آپ ان کی سیٹیں ساری کھا جائیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں۔ وہ ایک جینوئن ایشو ہے، بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سینٹ کے الیکشن خیبر پختونخوا میں ہونے ہی نہیں دیے، آپ ان کو بھی تو اتنا آپ نے دیوار سے لگا دیا ہے۔ ان کے جو جینوئن ایشوز ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن جو وائلنس کا عنصر ہے وہ بہرحال حاوی ہو رہا ہے۔ اور دونوں سائیڈوں میں دیکھیں، اگر وہ میں اگر حکومت کی جگہ ہوں، آئیں بیٹھیں اسلام آباد، جتنے دن بیٹھنا چاہتے ہیں، سردی کا موسم ہے کتنے دن بیٹھ جائیں گے؟ اور پھر ہم جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہ بات آپ کی درست ہے، اپنے کزن کے ساتھ طاہر القادری صاحب کے ساتھ آئے تھے نا، یہ طاہر القادری صاحب بھی اس سے پہلے آئے، یہاں پر بیٹھے رہے، کتنے دن یہاں پر بیٹھے رہے، وزراء کی ایک ٹیم بنی، جا کر ان کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کیے، حل نکالا اور کہانی ختم۔ یہاں پر مسئلہ یہ کہ حل نکالنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں رہائی کے مہربانوں ہمارے ساتھ ہیں، مہربانوں مذاکرات کی شرط یہ ہے، بنی گالا کیا فرق پڑتا ہے؟ نواز شریف صاحب کو نہیں تو پھر نواز شریف صاحب کو ہسپتال نہیں شفٹ کیا تھا۔ مہربانوں پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اور پی ایم ایل این میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جو ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ دباؤ بڑھا کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو پھر عمران خان صاحب بھی تو این آر او ہی مانگ رہے ہیں نا، اس وقت دباؤ ڈال رہے ہیں ریاست کے اوپر، پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ میں بالکل جو آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ اس وقت ہم پچھلے 2 دنوں سے جس سب کا شکار ہیں، جس طرح کی جو جبر اور فسطائیت ڈھائی گئی ہے پورے پنجاب میں، 4000 کنٹینر پورے پنجاب میں لگایا ہے، اس کا خرچ ہی صرف دن کا 16 کروڑ ہے۔ پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ ہو گیا، پیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، آپ ہم پہ اس کا ملبہ مت ڈالیں، اس کا ملبہ ریاست پاکستان پر آتا ہے۔ ریاست پاکستان انگیج نہیں کرنا چاہتی ہے، اس وقت ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں اور امن و امان کی طرف لے کر جائیں۔ ہمارا تو ہم کہاں جائیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی نہ کریں، عدالتوں کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے، الیکشنز میں ہم گئے، نشان ہمارا چھینا گیا، عوام پھر بھی ہمارے ساتھ کھڑی تھی، ووٹ ہمیں پڑا، آپ نے وہ چوری کیا، گھر ہمارے توڑے گئے، لوگوں پہ ہمارے پرچے ہوئے، ابھی بھی ایک بندے پہ درجنوں پرچے ہیں، ہمارے بچے بیویاں، گھر کی بیٹیاں، بزرگ اٹھائے جاتے ہیں، ان پہ تشدد ہوتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہے۔ تو عدالتیں ہیں نا، عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ عدالتوں میں جائیں، پارلیمان میں بات اٹھائیں۔ 26 آئینی ترمیم کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے راہ آپ نے محکوم کر دی وہ عدالتیں جہاں پہ جج کہتے ہیں، کھلا کہتے ہیں کہ ہمیں آرڈر نہیں ہے، ہم تو کیسے جج چاہیے آپ کو؟ کس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ نظام جو ہے یہ کمپلیٹلی اس کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اور اگر اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم چپ رہیں تو میرے خیال میں پھر آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو ابھی ریاست کو کس نے مفلوج کیا ہوا ہے مہربانوں؟ ریاست نے خود۔ پنجاب کو کس نے بند کیا ہے؟ کے پی سے لے کے نیچے جنوبی پنجاب تک کس نے کنٹینر لگا کے بند کیے ہیں؟ ٹیلی فون لائنز پہ کس نے؟ پنجاب سے تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، سارے لوگ تو کے پی سے نکل رہے ہیں، پنجاب سے تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے۔ پنجاب سے لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکلے ہیں اور وہ آگے جا کے کلیکٹ کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے نا، مجھے پتا ہے ملتان میں کیا ہوا، ہمیں پتا ہے کہ کس طرح ہمارے لوگوں پہ وہاں پہ دھاوا بولا گیا، کس طرح کچھ لوگ نکلے، میرے آدھے ورکرز وہاں سے نکلے، میں وہاں پہ اس لیے موجود نہیں تھی کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ اس طرح کچھ ہوگا، ذہن وہاں پہ تھا، میں وہاں پہ نہیں تھی کیونکہ ہمارا پلان بی تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب سے سارے قافلے پہنچیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب بھی پورا اپنا حصہ اس میں ڈالے گا، مگر ہم پہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم احتجاج نہ کریں تو ہمیں بتائیں کون سی عدالت کے پاس جائیں؟ وہ سپریم کورٹ کی جس کے اندر پیرلل کورٹ بنا دیا۔ احتجاج کریں مگر وائلنس اور تشدد جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے نا، احتجاج میں اور وائلنس میں فرق کیوں؟ آپ کو جب اجازت ملی تھی پہلے جو 22 مئی کو جو لانگ مارچ تھا، عطا بندیال صاحب نے اجازت دی، کیا ہوا تھا ریڈ زون میں؟
آپ کو یاد ہوگا اس وقت لاقانونیت ہے اس ملک میں, رول آف لا نہیں ہے, یہاں پہ آئین کی کوئی قدر نہیں ہے, تو رول آف لا کہاں سے آئے گا؟ آپ کون سی امیجنری آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک جمہوری نظام میں اس وقت نہیں ہے, وہ تو آپ درست کہہ رہی ہیں, وہ ہم نہیں ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. اور ہم نے کبھی تشدد استعمال نہیں کیا, ہم نے کبھی وائلنس استعمال نہیں کی. وائلنس تشدد ہم پر ہوا ہے, نا انصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے, اور ہم بالکل تو اب مذاکرات, اب آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی کہہ رہے ہیں عطا تارڑ صاحب نے تو شاید اس کی تردید کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے. مجھے معلوم ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کہا ہے, ہم تو بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں. جب ایک دفعہ آپ کسی وائی فائی زون میں نہیں ہے تو آپ کو تو کچھ چلتا ہی نہیں ہے. یہ فون ابھی کنیکٹ مشکل سے ہوا ہے, آپ جانتی ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل آپ بالکل مہربان ہو, آپ تو اس قافلے کا بھی حصہ ہے جو آ رہا ہے. لیکن یہ بتائیے گا عطر کاظمی صاحب کہ اب یہ کس طرح سے چلے گا؟ ٹھیک ہے, ریاست کو تو ہم نے بلیم کر دیا, ریاست غلط ہے اور بالکل بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے ہم نے کر دیا. لیکن جو یہ روز جتھا سازی ہوتی ہے, روز فائنل کال, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا یہ ریاست کے لیے ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک نہیں بن گیا ہوا؟ دیکھیں, یا تو جس طرح آئین بدلا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں, اس میں بدل دیں کہ پورے ملک کے اندر کہیں پہ بھی آپ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے. جتھا سازی جب مریم آتی تھی تو وہ جتھا سازی نہیں تھی. مریم یہاں پہ جب آئیں, جب بلاول مراد علی شاہ اور ایک ہی ٹرک پہ سندھ پولیس کے ساتھ ڈی چوک میں آئے, نہیں میرا خیال ہے ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اگر جتھا کہیں گے اور اس کو ٹی ٹی پی سے جوڑیں گے تو آسما ہم ظلم کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ. نہیں تو ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں جوڑے, لیکن 9 مئی تو ہوا ہے نا بھائی, 9 مئی تو ہوا ہے نا اسی ملک کے اندر. نہیں, سب سے زیادہ ووٹ دیے, تو ووٹ لینے سے آپ وائلنس پہ آ جائیں گے. 9 مئی ہوا تھا تو ابھی کانسٹیبل ایک شہید ہوا ہے, مجھے بتائیں کس کے ہاتھ پہ اس کا کیپٹل ہل بھی ہوا تھا. نہیں, جنہوں نے 9 مئی کیا ان کو سزائیں دیں نا جی. کس نے روکا ہے کہ 9 مئی والوں کو آپ سزا نہ دیں؟ آپ جو بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر سیاسی مقدمہ, نہیں آپ وکٹم بلیمنگ تو نہیں ہو سکتی نا, وکٹم بلیمنگ تو نہیں ہو سکتی, سوری, اس ریاست کو کسی طرف تو جانا ہے نا. آج عمران خان صاحب کا مطالبہ کیا ہے کاظمی صاحب, یہ مجھے بتائیے ان کا مطالبہ کیا ہے آج, کہ ان کو رہا کیا جائے, یہی مطالبہ ہے نا؟ مطلب میں آ رہا ہوں نا, اب آپ نے ابھی فرمایا کہ عدالت میں جائیں. پرسوں 3-4 دن پہلے عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے. آپ خود بتا دیں, ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہر دانشور نے کہا ہے کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا, عمران خان کو رہائی نہیں ملے گی, چاہے سپریم کورٹ بھی ضمانت دے دے. یہ ہر کسی نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہا, تو پھر تو یہ تو 8 مقدمات ابھی ہیں نا جن پہ ضمانت ہونی ہے. یہ بھی تو فیکچول 8 نہ بھی ہو, 8 وہ بھی نہیں, پر وہ 8 نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی سب کہہ رہے ہیں کہ ضمانت نہیں ملے گی. یہ آپ جس مرضی سے پوچھ لیں, چاہے وہ حکومت کے دوست ہو جائیں چاہے دیگر دوست ہو جائیں, وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو فی الحال رہائی نہیں مل سکتی. تو بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ عدالتی تو نہیں ہے. ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو ضمانت دیں گے لیکن پہلے پریس کانفرنس کر لو. ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ملک کو چلا رہے ہیں وہ ایشو ہے. جس طریقے سے ہم نے پورا پنجاب بند کر دیا, ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ 80 لوگ باہر نکلیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے, اور پورا پنجاب صرف بھارت جانے والا راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, باقی پورا لاہور سیل ہے. تو حکومت کا جو رویہ ہے, طاقتوروں کے اوپر ہمیں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس وقت مظلوم پٹ رہے ہیں, اگر ہم انہی کو بلیم کرتے رہیں گے اور ڈیموکریٹک رائٹس کو ہم دہشت گردی سے جوڑنا شروع کر دیں گے تو یہ تو ہم ظلم کر رہے ہیں پورے نظام کے ساتھ. تو یہ جو کرم ایجنسی میں ہوا ہے, یہ خیبر پختونخوا کی, یہ حق نہیں ہے کہ وہ نہیں, یہ خیبر پختونخوا کی پرائیورٹی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کرم ایجنسی میں جو اس وقت قبائل کی جنگ ہو رہی ہے وہ کیوں نہیں ہے پرائیورٹی ان کی, اور اسلام آباد میں آنا ان کی کیوں پرائیورٹی ہے؟ ایک سیکنڈ اسما, جی مہر میں آپ کے پاس آتی ہوں, ایک سیکنڈ بالکل درست میں آپ سے جواب لیتی ہوں اس کا. سے دور, اچھا چلیں آپ ہی جواب دے دیں, ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک آپ بولیں. اگر آپ دیکھیں تو کرم کو تین طرف سے جو بارڈر لگتا ہے وہ افغانستان کا ہے. وہاں پہ یہ آرمی پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کے بارڈرز کو. مگر اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ریاست حکومت کی نظریں ساری ڈی چوک اسلام آباد پہ ہیں. وہاں پہ 30,000 بندہ تعینات ہوا ہے, اور کرم میں کتنے تعینات ہوئے ہیں مجھے بتائیے. پچھلے ہفتے میں کتنے بندے ہم نے بھیجے ہیں وہاں پہ امن و امان قائم کرنے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اختیار ہے وہاں پہ جو آپ نے بندے بھیجے ہیں امن و امان. آپ صرف صوبائی حکومت پہ نہ ڈالیں, اینڈ لیٹس ناٹ چینج. نہیں, میں ان پہ نہیں ڈال رہی, میں تو ریاست سے بھی سوال کر رہی ہوں. نہیں پلیز, نہیں پلیز مہربانو, ریاست سے بھی یہی سوال ہے, کیا کرم کے لوگ پاکستان کے عوام نہیں ہیں؟ یہ ریاست سے بھی سوال ہے. بالکل ہے. اور یہ جو فرقہ واریت ہو رہی ہے, یہ جو شیعہ سنی کے بیچ میں فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بالکل میں اس کی مذمت کرتی ہوں. بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مگر
میں آپ اگر اس کو براڈر پکچر میں دیکھیں، اس وقت اس ملک میں جو ہو رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج سے ترقی کی طرف چلیں تو ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انگیج کرنا ہوگا. اس میں تو دو رائے نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعت سے نہیں انگیج ہونا چاہتی نا. سیاسی جماعت سے نہیں انگیج ہونا چاہتی. مسئلہ یہ ہونا چاہتی ہے، بالکل ہونا چاہتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں 80 بندہ نکلا ہے، 80 بندے کے لیے تم دن کے 16 کروڑ روپے خرچ رہے ہو. تم نے پورا جو اپنا صوبہ ہے اس کو بند کر دیا 80 لوگ نکلنے کے لیے. 80 لوگ کا خوف اتنا ہوتا ہے. دیکھیں، ان کو پہلے جھوٹ بولنا بند کریں، تسلیم کریں کہ یہ درست بات ہے. اچھا، میں یہ سوال آپ کا جو ہے گورنمنٹ کے سامنے، گورنمنٹ کے سامنے رکھتی ہوں. بلال کیانی صاحب، ایک طرف آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں، آپ آئین کا نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی کریں. دوسری طرف آپ نے ناکے لگائے ہوئے ہیں. لوگوں کا جو متحرک ہونے کا حق ہے، ان کی جو تحریک کا حق ہے، ان کا جو احتجاج کا حق ہے، ان کے جو آزادی اظہار کا حق ہے، اس پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے. آپ نے وی پی این کے آپ استعمال کریں. آپ کیا حکومت اور ریاست کہاں کھڑی ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. میں نے سب باقی گیسٹ کی بات سنی ہے جی، بالخصوص جو پی ٹی آئی کی بات سنی ہے. میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جی. آپ نے کرم حادثے کی بات کی. آج صبح حادثہ نہیں ہے، ثانیہ ہے. اس کو پہلے تو حادثہ مت کریں پلیز. یہ ثانیہ ہے جی ثانیہ ہے. اب آپ میری ذرا گزارش سنیجیے جی. میں آج صبح ہمارے ضلع جہلم میں ابھی بھی جہلم سے آپ سے بات کر رہا ہوں جی. ضلع جہلم میں آپ جانتی ہیں کہ یہ غازیوں شہیدوں کا ضلع ہے، اور یہاں پہ ہر گاؤں کے اندر ایک جوان کی، فوجی جوان کی قبر ہے جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. آج صبح میں حولدار حسن شہزاد شہید کی قبر پر میں نے حاضری دی. یہاں پہ کھائی کوٹلی ایک گاؤں ہے، اور ان کے والد صاحب صوبیدار عبدالغفور صاحب میرے ساتھ تھے. اور یہ جوان بھی گزشتہ ہفتے 21 نومبر کو لوور کرم میں ہی شہید ہوئے. تو آپ یہاں پہ میں جب ان کے اہل خانہ سے ملا، ان کی بہادری دیکھی اور دیکھا کہ جس جذبے کے ساتھ وہ خاندان نے فوج میں سروس کی ہے اور یہ قربانی ادا کی ہے، وہ جس سوچ کے ساتھ اس ملک کی لے کے چلتے ہیں. صحیح ہو گیا. مگر آپ کے ایک وزیر اعظم ہیں، آپ کے ایک وزیر نہیں پلیز آپ سوال سننے دینا، مجھے سوال کرنے دیں. یہی لوگ سنیں گے تو ان کی وینٹیلیشن ہوگی. وزیر اعظم کو فوراً پہنچنا چاہیے تھا یا نہیں؟ وزیر داخلہ کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ یعنی آپ صرف گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ایک تو میری اجازت ہے، آدھے گھنٹے بعد مجھے موقع ملا ہے اور میں ایک نہیں میں 3 بھی جواب دے رہا ہوں. میں ساری پوائنٹس ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. مگر آئی ہوپ کہ جس طرح کم از کم پی ٹی آئی کو موقع ملا ہے پوری پریس کانفرنس کرنے کا، مجھے اتنا کم از کم چانس ملے گا. جی پلیز. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں، آپ صحیح فرما رہی ہیں. میں تو روزانہ یہ دیکھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف ہی جوانوں کے جنازوں پہ کندھے دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے وزراء دے رہے ہوتے ہیں. کب یہاں پہ علی امین گنڈا پور ان میں سے کوئی شخص، یہ تو کسی شہید کے جنازے میں شرکت کرتے ہوئے ان کو موت آتی ہے. یہاں پہ حادثے ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی، چلیں یار آپ مسلط شدہ سے، یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. علی امین گنڈا پور کی کرسی مشکوک ہے، کیا بات کرتے ہیں؟ اور وہ لیڈ کر رہا ہے یہ کیمپین. اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. عمران خان کی ہوس ہے، ذاتی انا ہے. اور ہمیشہ عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، کسی بھی حد تک گرنے کے لیے یہ جماعت تیار ہے. ہر چیز کی ذمہ داری آپ عمران خان صاحب پہ ڈال دیں اور کہیں کہ ہم بری الذمہ ہیں. سر اس وقت حکومت آپ کی ہے نا، آپ کی یا تو آپ حکومت چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کو دے دیں. آپ کہہ دیں عمران خان صاحب آپ آ جائیں، پھر ہم ان سے یہ سوال کریں. نہیں، پرامن احتجاج کی بات کرتی ہیں. they are not JUI, they are not جماعت اسلامی, they are not PMLN, they are not People's Party. ایک دہائی سے اس جماعت کی بار بار وائلنس اسٹریک کی، سیاست کی آڑ کے اندر وائلنس کی ایک تاریخ ہے 9 مئی سمیت. اور آپ کہتے ہیں، چلیں پھر آپ کہہ دیں عاصمہ صاحبہ کہ آپ کے گھر میں کوئی بدماش آ کے غنڈہ گردی کرے، ڈکیتی کرے، اور اگلے دفعہ وہ کہے میں پرامن احتجاج کرنا چاہ رہا ہوں. 3 لوگ محلے کے کہہ دیں ان کو آنے دینا کہ وہ پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو اس کی نہ بھی کریں، مگر بات یہ ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے نا، اس کو سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کرنا ہے. کتنی انگیجمنٹ کی کوششیں وفاقی حکومت نے کی ہیں، وہ نہیں بات کرنا چاہتے تو بھی آپ کو جو ہے آلیو برانچ بڑھانی چاہیے تھی. کتنی بار آپ میری گزارش سنیں، آپ سیاسی جماعت اور ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کی آڑ کے اندر سیاسی مشینری لے کے ہر 2 ہفتے بعد اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے نکل جائیں ٹیئر گیس اور شیلنگ کے ساتھ. آج 100 پولیس کا جوان جو ہے وہ انجرڈ ہے. ایک وہ کانسٹیبل مبشر ہیں، شہید ہو گئے ہیں. کانسٹیبل ایک واجد ہیں جن کے گلے پہ گولی لگی، گردن میں گولی لگی ہے. ایک ایف سی کے جوان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے. ساتھ میں نے آپ کو لوور کرم کے آج ایک شہید کا ایک حوالہ دے دیا. یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی جد و جہد ہے جس کے اندر آپ تو ماضی میں آپ لوگ بھی احتجاج تو کرتے رہے ہیں نا. ابھی مصطفیٰ نے گنوایا.
ہمارے احتجاجوں میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا جو ان کے احتجاجوں میں ہر دفعہ ہوتا ہے، اور کسی اور سیاسی جماعت کے نہیں ہوتا جو ان کے احتجاجوں میں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ان کے احتجاجوں میں؟ کیوں ہوتا ہے؟ تب ہی جب آپ کے بیلاروس کے صدر نے آنا ہو، جب SCO کا وزٹ ہو، اور اسی ٹائم کے اوپر ہی جب آپ، میں کہتا ہوں چلیں عمران خان صاحب نے فائنل کال دینی تھی، کیا اس شخص کی اناس کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کرم میں یہ حادثہ ہوا تو وزیر اعلیٰ کو کہتا ہے یار تم ہفتہ صرف کرم میں جا کے یہ معاملہ ڈیل کرو، ہفتہ 10 دن بعد فائنل کال دے دیں گے؟ کیوں ان کی یہ نیچ سوچ ان کو یہ اجازت نہیں دیتی؟ دوسری طرف بشرا بی بی بیٹھ کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات داؤ پہ لگا رہی ہیں. پہلے اس کے اوپر میں آتی ہوں، اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن ریاستوں اور حکومتوں کے دل بڑے ہونے چاہیے نا بلال صاحب. آپ حکومت میں آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. نہیں کوئی بات کرتا بار بار بات کریں ان سے. نہیں دیکھیے، ہم اب آسما صاحبہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اس انسینٹی کو PTI کی روکنے کے لیے اگر کوئی طریقہ ہے تو ہم نے کب کہا کہ دروازے بند ہیں؟ ہم نے ہمیشہ کہا کہ بات چیت، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. ان کی آگے سے سوچ دیکھیں کہ اس طرح کی ساری بدماشی، ساری غنڈہ گردی، اور ساتھ کہتے ہیں ہم نے بات سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے. ایک بندہ غنڈہ گردی پہ تلا ہوا اور کہتا ہے میری ہے اور میں ہوں اور میں نے اس طرح ہی کرنا ہے، تو پھر آگے سے ریاست نے اس طرح ہی ریاکٹ کرنا ہے. ہم نے بار بار دروازے کھول کے بدماشی نہیں کرنے دینی، نہ کرنے دیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، میں 2 دن سے یہاں پہ جیلم میں ہوں، 2 دن سے میں یہاں پہ جیلم ہوں. ایک بندہ نام و نشان نہیں ہے کسی شخص کا، خود نکلتے ہوئے، ان کے بندے نکلتے ہوئے، بندہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ رکاوٹیں کھڑی نہ کرتے پھر اگر لوگوں نے نہیں نکلنا تھا؟ آپ نے کیوں رکاوٹیں کھڑی؟ نہیں آسما صاحبہ، نہیں رکاوٹیں اس لیے کی کیونکہ ایک جماعت کی تاریخ ہے غنڈہ گردی کی، اس کے لیے پریکاشنری میجرز لینے تھے. مگر میں آپ کو جیلم کی آپ کو میں گواہی دے رہا ہوں یہاں سے کہ کوئی کسی کو روکنے کو یہی بتا دے کہ کوئی بندہ نکلا ہو جس کو روکا گیا ہو. اچھا میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. عطر کاظمی صاحب بریک کے فوراً بعد میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں اور مصطفیٰ صاحب آپ کے پاس بھی. بلال صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ یہ اب کس نتیجے پہ یہ پہنچے گا یہ احتجاج، دھرنا، اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جلسہ ہے، احتجاج ہے، یہ لمبا چلے گا، یہ کامیاب ہے اب تک یا ناکام ہے؟ بہرحال ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ بشرا صاحبہ کے ساتھ بھی اور علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بھی اسلام آباد میں انٹر ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک تو قافلہ تو بڑا انٹر ہو رہا ہے. حکومت کی کوشش اور خواہش تو ہمیں یہی نظر آ رہی تھی کہ ان کو انٹر نہیں ہونے دینا. تو پہلے مرحلے میں تو میرے خیال سے ان کو کامیابی ملی ہے کہ وہ اسلام آباد کی حدود کے قریب پہنچ گئے ہیں یا انٹر تو ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ ڈی چوک پر آ کر دھرنا دیتے ہیں، جو کہ میں نے تحریک انصاف کے دوستوں سے سنا ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش بھی یہ ہے کہ دھرنا دیا جائے، اور پھر ان کا خیال ہے کہ جڑواں شہروں کے لوگ اور ارد گرد سے پبلک کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ اس میں وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی. تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی پبلک اس کے اندر اٹلاج شرکت کرتی ہے، کراؤڈ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، کتنے دن بیٹھ سکتا ہے، اور پھر بیٹھنے کے بعد اگر وہ ایک سائزبل کراؤڈ اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر تو حکومت کو ایک لیوریج تو انہیں مل جائے گا، ایک ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ تھوڑی سٹرونگ تو ہوگی. اور اگر وہ نہیں اکٹھے کر سکتے لوگ اور بس کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پر، چند ہزار آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نہیں سسٹین کر سکتے، تو پھر تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی بھی ہوگی. اور پھر اس کے اندر ایک اور جو چیز میرے لیے ایٹ لیسٹ قابل غور ہے کہ دیکھیے، یہ تنہا تحریک انصاف یہاں پر احتجاج کرنے جا رہی ہے اور دیگر اپوزیشن کی کوئی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین کے نام سے ایک پلیٹ فارم انہوں نے بنایا تھا، محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس میں شامل نہیں ہیں، اختر مینگل صاحب بھی اس میں شامل نہیں ہیں، دیگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا. تو یہ ایک ویکنس تو ہے تحریک انصاف کی پالیٹکس میں کہ وہ سولو فلائٹ بے یقین رکھتے ہیں، کسی اور پولیٹیکل فورس کو انگیج نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک ان کی سیاست کے اندر ایک نقص تو یہ ہے. اور ناکامی اگر ہوتی ہے تو اس ناکامی کی صورت میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہوگا کہ آپ نے اس کو فائنل کال کا نام بھی دے دیا، یہاں پر آپ پہنچ بھی گئے، اور خدا نہ کرے، دیکھیں اب یہ جو پولیس کے سپاہی شہید ہوئے، خدا نہ کرے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں
ہیں تو وہ پاکستانی نا، دونوں طرف سے بالکل بالکل، اور لوگ جو ہے ریاست کے لیے مشکل ہوتا ہے عوام کے اوپر، اور کوئی اور بڑا سانحہ ہو جائے جی خدا نہ کرے. تو ہمیں اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، جو پارا چنار، جیسے بنا، پھر سری لنکا بنا، وہ ہو سکتا ہے جو نہیں میرا یہ خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ افہام و تفہیم سے کوئی کسی کے انا اس میں کمپرومائز قطعاً نہیں ہوگی. ایک مثال موجود ہے کہ جب علامہ طاہر القادری صاحب ادھر ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خواتین اور بچے بھی اس میں شامل تھے. کوئی اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی انا کو فرق نہیں پڑا، ناک نہیں کٹی، ان کو بیٹھنے دیا گیا. خورشید شاہ صاحب اور قائرہ صاحب یہ سارا ایک وفد بنایا، ان کے پاس بھیجا، کوئی کسی کی براہ راست مذاکرات ان کے جو ہے وہ دکھائے گئے. تو آپ ایک براہ راست مذاکرات کریں، ٹی وی سکرینوں پہ اس کو کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دکھائیں قوم کو کہ جی کہ ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ ان سے انگیج کریں اور حل نکالیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی بڑا سانحہ نہ ہو، ٹیمپریچر اوپر نہ جائے اور اس کو روکا جا سکے. بالکل، یہ بڑا ایک سین سلیوشن ہے عطر کاظمی صاحب، لیکن اگر یہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے بٹھا دیے جاتے ہیں تو 126 دن ہے. پھر جیسے آج وہ کہہ رہے ہیں بیلاروس کا وفد آیا ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاج کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور کامیابی کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے کیا مطالبات ہوں گے؟ صرف ایک مطالبہ ہوگا خان صاحب کو رہا کریں، یا 26ویں ترمیم کے لیے بھی ہوگا؟ اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں چھوٹا سا کرم کے حوالے سے کامنٹ کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک مسئلہ ہوا. محسن نقوی صاحب یہاں سے گئے، علی امین صاحب بھی ان کے ساتھ گئے، اور اس مسئلے کو سیاسی طور سے بڑے اچھے طریقے سے حل کر لیا گیا. ابھی کرم کا یہ جو مسئلہ ہے اس میں علی امین صاحب کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے تھا، اور وفاق کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی جانا چاہیے تھا، اور اس مسئلے کو پرائورٹی دینی چاہیے تھی اس موقع کے اوپر. تو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، دونوں فریقین کو اس کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اب آگے وہ ادھر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا، چیزیں کس طرح ہوں گی. اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا آسما، جو احتجاج ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی شیلنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ دھرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے سمپٹمز ہیں، یہ بیماری نہیں ہے. بیماری یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہے. جب تک آپ اس بیماری کو حل نہیں کریں گے، یہاں پہ نئے سمپٹمز آپ کو نظر آتے رہیں گے. کبھی گھٹنے میں درد ہوگا، کبھی سر میں درد ہوگا، کبھی ٹخنے میں درد ہوگا. اصل ایشو جو ہے وہ بیماری ہے، جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے. اب دیکھیں، عدالتوں کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہوا ہے. کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک فل کورٹ فیصلہ دے لیکن ادارے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے، الیکشن کمیشن وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا؟ تو یہ وہ ایشو ہے، اصل ایشو ملک میں آئین اور قانون کی عملداری کا فقدان ہے. جب تک ہم اس کو حل نہیں کریں گے، جس مرضی کی حکومت آتی رہے، یہاں پہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اب ان کا جو مطالبہ ہے، اوبیسلی وہ بہت سارے ان کے مطالبے ہو سکتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. انتظامی معاملات سے باہر نکلنا ہے. جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے صرف ڈنڈے کے زور پہ، پولیس کے زور پہ، ایف سی کے زور پہ معاملات نہیں چلانے ہوتے. آپ پولیٹیکل مائنڈز ہیں، ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایک سیاسی حل نکالیں، تو وہ ہمیں اس وقت نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن کیا سیاسی حل کے لیے عمران خان صاحب بھی تیار ہوں گے؟ کیونکہ وہ یہ بات تو فیکٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بات کرنی سیاستدانوں کے ساتھ، تو وہ سیاسی حل تو وہ پھر نہیں ہوگا، پھر وہ تو عسکری حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو پھر کیسے بات چیت آگے بڑھے گی؟ نہیں، دیکھیں، بہت سارے معاملات جو ہے، جب میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلیں، اگر عدالتیں کے فیصلوں کو جو ہے حکومت کا ہم نے نہیں روندنا، پاکستان تحریک انصاف بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج کرے، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات کرے. تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب سب لوگ اس آئین اور قانون کی حدود کے اندر چلے جائیں گے، جہاں کا وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا شاید کچھ معاملات درست ہو جائیں، لیکن یہ ایک طویل جو ہمارا مرض ہمیں لاحق ہے وہ اس کا حل نہیں نکلے گا. آسما بالکل. بلال کیانی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے بات نہیں کرنی، سیاسی لوگوں نے بات کرنی ہے، تو سیاسی لوگوں کے لیے بھی ایک پارلیمانی کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے، بہت سارے حل نکل سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ انگیج کرے پی ٹی آئی کو؟ نہیں آسما صاحب، دیکھیے ان دنوں میں بھی اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کال دے دی، پی ٹی آئی والوں نے کہہ دیا جی ہم تو لبیک، بس انہوں نے کال دے دی تو کال دے دی. اب خان صاحب ہی واپس لے سکتے ہیں فیصلہ. یہ اب پچھلے دنوں میں نے بیان دیے بار بار. تو دیکھیے انہوں نے تو کہا جی ہماری تو سیاسی سوچ مفلوج ہو گئی ہے، خان صاحب سے جیل میں جا کے بات کریں. بھائی آپ نے اگر ایک سنگل مائنڈڈنس ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خان صاحب سے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے.
بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں قوم معاشی نظام کے متعلق، گورننس کے متعلق، فائن، مگر اگر آپ کا سنگل مطالبہ یہ کہ خان صاحب کو جیل سے نکالو، یہ نہیں ہو سکتا. اور مجھے لگتا ہے ان کو آگے خان صاحب کو خدشہ یہ ہے کہ اب 9 مئی کے اندر میں ابھی I'll be convicted as he should have been، اور ان کو یہی ڈر ہے کہ اس سے پہلے میں جتنا رولا مچا سکتا ہوں، انارکی مچا سکتا ہوں، کرم ہو جو مرضی ہو، میں نے یہ شور مچانا ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی کوششیں پہلے نہیں ہو چکی. مطلب کہ یہ وہ شخص ہے جو جب 2018 کے بعد وزیر اعظم مسلط بھی تھا اور آر ٹی ایس ڈاؤن کے بنیاد پہ تھا، اور ہی نیو کہ اس کندھوں پہ یہ یہاں پہ وزیر اعظم مسلط ہوئے ہیں. تو بالا کوٹ جیسے حملے کے واقعے کے بعد بھی شہباز شریف صاحب، ہم اگریو پارٹی تھے، آر ٹی ایس ڈاؤن کے ہم وکٹمز تھے کہ ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا تھا، مگر شہباز شریف صاحب نے ایز اپوزیشن لیڈر اپنا کردار جیل سے آ کے پروڈکشن آرڈرز پہ وہ آ کے ادا کرتے تھے. اور اس بالا کوٹ کے حملے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ میں شہباز صاحب بیٹھے تھے، عمران خان نہیں بیٹھا تھا. مسلط شدہ بھی وہ، وزیر اعظم بھی وہ، حکومت بھی وہ، اور اس کے باوجود اس شخص کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی تھی. تو ان دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے اس نے بار بار کہا اس شخص نے کہ میں نے سیاسی جماعتوں سے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر آپ کے رویہ بھی یہ ہو اور آپ انارکی پہ تلے ہوں تو ایک وقت آتا ہے جب ریاست میں بھی بار بار یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز پی ٹی آئی نے کیونکہ کال دے دی تو آپ سب کچھ ان کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. معاملہ آگے بھی چل رہا ہے. آپ کیا کریں گے جو ابھی سینیریو بتایا مصطفیٰ صاحب نے کہ یہاں پہ لوگ آ جائیں 20-25 ہزار، چلو 25 لاکھ نہیں، 20-25 ہزار بھی آ جائیں، اٹس اے بگ نمبر فار اسلام آباد، وہ یہاں بیٹھ جائیں، آپ کیا کریں گے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں جی. دیکھیے اول تو بالکل جی، دیکھیے نہ انہوں نے ایک احتجاج کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر انہوں نے بیٹھ کے خود طے کرنے کی کوشش کی ہوتی، پہلے انہوں نے سنجانی میں ایک جلسہ کیا، لاہور میں اجازت لی تھی، اس دفعہ ہم نے کہا جی ہم نے نہیں لینی اجازت، ہم نے آنا ہے ٹی چوک پہ، ہم نے یہ کرنا ہے. تو دیکھیے وی ول سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. ہم تو ریاست کو بھی ابھی جو خبر چل رہی ہے تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ پشاور موڑ میں بیٹھنے کی اجازت مل سکتی ہے، تو کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے علم میں نہیں. اگر تو یہ اول تو یہ اپروچ کریں نا جی انتظامیہ کو کہ ہم احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، یا تو یہ دکھا دیں کہ ایک دفعہ ہم نے اس فائنل کال جو کہ اب ایک مسڈ کال ہے، اگر اس فائنل کال کے حوالے سے اگر انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہو یا کوئی انتظامیہ کو اپروچ کیا، انہوں نے کہا تھا ہم نے نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہی اس طرح، ہم نے کرنا عدالت کے تو واضح احکامات ہے کہ نہیں ہو سکتی ریڈ زون کے اندر، آپ نہیں کر سکتے، تو وہ تو خیر ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. مگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے آسمہ صاحبہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز پہ نہ بھی کریں، آپ ایک ضد بھی رکھیں، آپ ایک اس میں رہیں، اور اس کے باوجود آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ پھر آپ کو ان کی ٹرمز پہ تو آنا سلوشن یہ دیکھیے نہیں دیکھیے ٹرمز پہ نہیں آنا پڑے گا. معیشت الحمدللہ جس طرح مصطفیٰ بھائی پہلے بتا رہے تھے، ان کی توقعات کے برعکس معاشی اشائیے بہتر ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ڈائلاگ، اب یہ بیلاروس کا وقت اچھا خاصا بڑا بزنس ڈیلیگیشن ساتھ آیا ہے، گلف کنٹریز کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ چل رہا ہے، یہ کام چل رہے ہیں. اور جو ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں یقیناً ہمیں یہ ایڈریس کرنے. آپ نے بات کی وفاقی حکومت کی، تو افواج پاکستان وفاقی حکومت کا حصہ ہوتی ہے. کرم کے اندر اب الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ شاید سیز فائر ہوا ہے، وہ بھی افواج کی ہی ایفرٹ سے ہوا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت تو مطلب کہ سی ایم کے پی کا تو ایک عدم دلچسپی ہے. مگر معاملات دیکھیے حکومت اپنا ریاستی کام جاری رکھے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی اگر آپ ہم نے دیکھیے پہلے جب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک دو دفعہ ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کیا ایز سی ایم کے پی، اور میں تسلیم کر دوں تو میں نے آپ کے شوز پہ آ کے اس کا خیر مقدم کیا. اینٹی اسمگلنگ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ بڑا اچھا نہیں اس پہ بھی ابھی بھی ایپیکس کمیٹی میں بھی بڑا اچھا رول پلے کیا. تو دیکھیے مگر ہوتا کیا ہے، تو پھر یہ کیوں شارٹ سرکٹ کرتے ہیں اور پھر اچانک وہ سستے مولا جٹ والے ڈائلاگ بولنے شروع کر دیتے ہیں اور جہاد کی بات کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف چل دوڑتے ہیں جب ان کو کرم جانا چاہیے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بیکاز یہ نوکری کا انحصار عمران خان پر ہے. یہ عمران خان صاحب کے کیوں آ رہے ہیں، یہ اس کی مجبوری اور ان کی جماعت از ہاسٹیج ٹو دس اسٹریٹجی بائی عمران خان کی جماعت لوگ ہیں جو بالکل. میں یہ سوال رکھنے بھی لگی ہوں کیونکہ سعودی عرب کا بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ جو بشرا بی بی صاحبہ نے الجہاد کی بھی بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ نعرے بھی لگوائے، اس طرح کے مذہبی ٹچ بھی انہوں نے کافی دیا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی سیاسی جماعتوں کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ خان صاحب آلریڈی بہت پاپولر ہے، پی ٹی آئی آلریڈی بہت اس کے پاس پبلک سپورٹ ہے. وائی؟ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم سیاستدان مذہب کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ان کے جذبات ابھارنے کے لیے، اپنی مورل سٹینڈنگ کو ان عوام کے اندر بلند کرنے کے لیے. دور حاضر میں دیکھیں، میں جو تحریک انصاف کا اپنا ایک خیال ہے ریاست مدینہ کے بارے میں، دور حاضر میں کوئی بھی شخص
حکمران وہ آپ کے میرے یا عوام الناس کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، ہر کسی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ دور حاضر میں ایک وزیر اعظم سے، حکمران سے توقع تو یہی ہے کہ وہ عوام میں انصاف پیدا کرے، خوشحالی لے کر آئے، تعلیم اور صحت کا بندوبست کرے، سیکیورٹی دے۔ تو ہمارا ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ تو ہوتی نہیں ہے، اور جو ہماری زیادہ تر توجہ رہتی ہے اس ملک کی سیاست میں وہ صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنے کی حد تک ہوتی ہے۔ آج آپ اور میں بیٹھ کے کتنے ہی ٹی وی شوز ہوتے ہیں، آپ بھی کرتی ہیں، میں بھی جاتا ہوں، تو ہم 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کے اوپر تو گفتگو نہیں کرتے۔ یا میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنے دور حکومت کے اندر ایشوز کے اوپر انہوں نے بات کی، اس کے اوپر تو ہم گفتگو نہیں کرتے۔ ایشو سے تو سیاست دور جا چکی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کو کیونکہ وقت سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ہماری خفا ہو جاتی ہے، اس کو حکومت سے رخصت کر دیتی ہے، اور اس رخصتی کے عمل میں اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا وکٹم کارڈ پکڑا دیتی ہے کہ اس کے بعد وہ عوام کے اندر سینہ تان کے جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا اور میں تو یہ کرنے لگا تھا اور یہ ہو رہا تھا، اور پھر عوام جو ہے وہ اسی جانب چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو سیاست کی کانٹرڈکشنز ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی کانٹرڈکشن یہ ہے کہ آپ عوام کے کیے گئے فیصلوں کی پاسداری کریں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے اندر ملاوٹ نہ کریں۔ لوگ جس کو بھی موقع دیتے ہیں، ہمیں چاہے وہ شخص جتنا مرضی ہے ناپسند ہو، اقتدار ملنا چاہیے۔ اس کو اقتدار نہ صرف ملنا چاہیے بلکہ اس کو وقت اپنا پورا مکمل کرنا چاہیے۔ اب جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا وہ بھی غلط تھا، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کے بارے میں عدم اعتماد جب ہوا، اس کے جو محرکات تھے وہ ساری کہانی بھی ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیا اس کے محرکات تھے۔ تو اب سیاست کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے، سمیٹنا ہے، تو اس کی ابتدا کہیں سے تو کرنی پڑے گی۔ چونکہ سیاست کی اور مذہبی ٹچ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو سنوا دیتی ہوں جو اس دن سعودی عرب کے بارے میں بشرا بی بی صاحبہ نے فرمایا، وہ ذرا چلائیے گا، پھر میں عطر صاحب اور بلال صاحب کا بھی کمنٹ لوں گی۔ جی۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ عطر کاظمی صاحب، اس کا کیا اسٹیٹمنٹ کا مطلب تھا؟ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی، سوچی سمجھی تھی؟ کیونکہ ہماری اطلاعات ہے کہ باقاعدہ اس کو ریکارڈ کیا گیا، اس کو ایڈٹ کیا گیا، پھر اس کو اپروو کیا گیا، پھر پی ٹی آئی آفیشل نے اس کو جو ہے وہ لانچ کیا۔ تو کیا اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس بات کے کیا مقاصد تھے؟ ٹو بی آنیسٹ میری بھی سمجھ سے بات آ رہا ہے کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ لائیو کوئی گفتگو ہو رہی ہو، اس میں اگر ذکر ہو جائے تو بندہ کہتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو گئی۔ یہ تو ایک باقاعدہ ریکارڈڈ شدہ جاری پیغام تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی وہاں پہ کیا ضرورت تھی۔ اور دوسرا جو الزام لگایا گیا، جنرل باجوہ بھی جو ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ جن لوگوں سے ان کی بات ہوئی اور ان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ مجھے یہ غیر ضروری چیز نظر آئی کہ اس کے کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، یہ تو پاکستان تحریک انصاف والی بتا سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر بہت ساری سیاق و سباق کا بتا رہے ہیں کہ یہ کانٹیکسٹ ہے، وہ کانٹیکسٹ ہے، لیکن مجھے یہ غیر ضروری چیز لگی۔ بلکہ اس سے تو الٹا عمران خان صاحب کو نقصان ہوا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے جب کہا تو ان کو خان صاحب نے ڈانٹا، اور اس کا نقصان بھی ہوا جماعت کو۔ اور ابھی اس بیان کے بعد بھی آف کورس خوش تو نہیں ہوئے ہوں گے خان صاحب، لیکن بلال صاحب لاسٹ کمنٹ ہے، آپ کر دیں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یعنی کیا پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے؟ آپ لوگ اس کو زیادہ استعمال نہیں کر رہے؟ ہاں نہیں، میں جی بڑا بریفلی جی دیکھیے، ہم استعمال نہیں کر رہے، بلکہ پرائم منسٹر نے جی بڑا کلیئرلی اس پہ کہا کہ کوئی بھی ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس کی تاریخ ہے۔ ونس اگین عمران خان صاحب نے 2022 کے اندر سائفر کے اوپر کھیل کر ان کی اپنی بقول انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے داؤ پر لگائے، اور پھر جس ملک کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا اسی ملک کے پاس پھر جا کے ڈالرز لگا کے انہوں نے لابنگ فرم استعمال کر رہے ہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی یس ہو گیا۔ مگر اس ٹائم پہ ایک وکٹم ہوڈ کا بیانیہ، اور اس میں امریکہ کو انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات داؤ پر لگا کے انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک امریکن سازش اس کو ثابت کرنا تھا۔ آج یہ بی بی محترمہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ سعودی ایک سازش ہے۔ اب انہوں نے ایک نیا بیانیہ گڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں، اور پہلے آپ نے دیکھا آئی ایم ایف کو چٹھیاں یہ لکھتے رہے ہیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، مگر یہ پروگرام یہاں پہ ان کی سیاست چمک جائے۔ تو یہ بار بار یہ ایک تسلسل ہے
ایک اس طریقے کار کا جسमें देयर आर नो रेड लाइंस। इमरान खान साहब के सामने कोई रेड लाइन नहीं होती। और हुकूमत की रेड लाइन क्या है इस वक्त, क्विकली बता दें, हुकूमत की रेड लाइन क्या है इस वक्त, मतलब किस तरह से आप चीजों को बचाएं आप? जी, हुकूमत की रेड लाइन इंतशार है। सियासी बात को उसका सियासी जवाब देंगे, इंतशार का बातचीत नहीं है, मुज़ाकरात नहीं है, मुज़ाकरात नहीं है। नहीं, देखिए हम एक सियासी और जमहूरी जमात हैं और एलाइज भी हमारे इसी तरह ही है। कोई इस तरह की इंसानिटी रोकने के लिए कभी कोई बात करना चाहे तो हमारा कभी ये रवैया नहीं होता कि हम सियासी जमात से बात नहीं करेंगे। हम हमेशा अपना दरवाजे बातचीत के लिए खुले रखते हैं, मगर अगर आप इस तरीके का रवैया रखेंगे जिस तरह रखा गया है तो इसी तरह का जवाब मिलेगा जिस तरह का आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रवैया जो भी हो, दोनों अतराफ से नुकसान पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के हालात का, इन सबको समझने के लिए कहीं न कहीं तो जंग के बाद भी बैठना पड़ता है। पाकिस्तान की सियासी जमातें क्यों नहीं साथ बैठ सकती? गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।